दुनिया में ताकत के नए मराकज़ जैसे चाइना, रूस, भारत, यूरोपीय यूनियन, इससे एक तो अमेरिका को मल्टीपोलर वर्ल्ड में धकेल दिया था, मगर अब ईरान ने उस पर मोहर सख्त कर दी है। ये जो मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं, इससे तो बिल्कुल क्लियर तौर पे अमेरिका ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। सफारतकारी के इस मैदान में अमेरिका जो अपनी बढ़तरी शो कर रहा था, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अपनी बढ़तरी को भूल गया था। और वो न सिर्फ अपनी बढ़तरी भूला है, बल्कि घुटनों पे आके मुज़ाकरात की भीख भी मांग रहा था। अमेरिका के लिए ये मुज़ाकरात इंतहाई अहम थे। उसकी बड़ी वजह, अगर आप सफारती लेवल पे जो वीडियोस जारी किए गए हैं उसमें देखें, जब ईरान ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया तो अमेरिका के नायब सदर के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था, मगर नकली मुस्कान लाते हुए उन्होंने शो ऐसा किया कि हमें इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ईरान की बढ़ती हुई ताकत दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बनने जा रहा है और अब ईरान के लिए मज़ीद आगे मुश्किलात ख़ुद भी आएंगी और अरब ममालिक को भी मुश्किल में डाल दिया है। ईरान पे आलमी तिजारत की जो पाबंदियां हटी हैं, जो इजाज़तनामा उसे मिल गया है, तो यूरोप, अमेरिका, चीन, भारत, ये ममालिक अब ईरान की बंदरगाहों की तरफ लौट जाएंगे। अरब ममालिक और इराक़ इनका 30 से 35% कम हो जाएगा हिस्सा, जो तिजारती हिस्सा है वो कम हो जाएगा। तो क्या अरब ममालिक ये सह पाएंगे, खामोश रह पाएंगे? इस पे नाज़रीन आज बात करते हैं जो ईरान को एक बड़ी फ़तह सफारतकारी में मिली है, उस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के किरदार पे बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो पाकिस्तान का इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान में है, अस्करियत पसंदी जो पाकिस्तान में है। 16,000 अस्करियत पसंदों की फ़ाइलिंग हो गई है, उनकी शनाख्त हो गई है, उस पे बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी की जो सरबराह थी मारंग बलोच, उसको मरक़ैद की सज़ा सुना दी गई है, उस पर बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है या कमेंट कर सकते हैं तो अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ईरान के बारे में जो पाकिस्तान के लिए बढ़तरी है, जो पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है, ईरान पाकिस्तान आके शुक्रिया अदा करना चाह रहा है। कल ईरान के सदर पज़ेश्कियान, डॉक्टर पज़ेश्कियान जो हैं, वो आएंगे, मसूद पज़ेश्कियान, और पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में ईरान के और पाकिस्तान के झंडे लगाना शुरू कर दिए गए हैं। ये कुछ घंटों का दौरा होगा, एक दिन का बताया जा रहा है कि एक दिन तकरीबन, मतलब सुबह अगर आएंगे, दोपहर को तो शाम को वापस चले जाएंगे। एक तो पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ बातचीत की हुई है, अमेरिका भी उस पर राज़ी है और पाकिस्तान $1.78 बिलियन लगा के इसको अब पाकिस्तान कंप्लीट करेगा, जो पाकिस्तान को इजाज़त मिली हुई है। ईरान के साथ आगे जाके बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए बेहतर और फ़ायदेमंद साबित होंगे। मगर नाज़रीन, सफारतकारी में बुरी तरह अमेरिका की ये हार, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में तो ठीक है, चीन ने, यूरोपीय ममालिक ने, रूस ने और भारत ने, एक बड़ी ताकत भारत भी है, उन्होंने धकेल दिया था। 90 से इनकी ताकत शुरू थी, मगर यहाँ पे अब ईरान ने तो उस पर बाकायदा मोहर लगा दी है। और जितने भी सफारतकार इसको करीब से देख रहे हैं, उनको तो अंदाज़ा हो गया है कि बस अमेरिका में वो दम खम नहीं रहा। इस मुज़ाकरात के लिए तो बाकायदा आप यकीन करें कि जो सफारतकारी के शोबे में हैं, वो इसे भीख करार दे रहे हैं। ये तो भीख मांगने के करीब थे, ये तो बिल्कुल भीख ही है कि यार हमने हर हाल में मुज़ाकरात करने हैं। तो अब अमेरिका इस सिचुएशन पे आ गया है, उनको इस लड़ाई से निकलने का रास्ता चाहिए। और वो रास्ता हम सब जानते हैं कि मिडल ईस्ट में कोई ऐसा मुल्क था नहीं जो वो कर सकता, क्योंकि कतर एक बेहतरीन, मगर वहाँ पे भी, उन पे भी ईरान ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी थी। किसी अरब मुल्क को उसने नहीं छोड़ा। ईरान ने ये जो उस पर जारहियत की गई,
تو ایران نے اس جنگ میں ایک کام کیا، پوری دنیا نے برا بھلا کہا، مگر انہوں نے عرب ممالک پہ جہاں پہ امریکی اڈے موجود تھے اور اسرائیل پہ اپنی کارروائیاں جاری رکھی اور ابنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ابنائے ہرمز کا کنٹرول جس دن ایران نے حاصل کیا، وہ ایران نے جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت تھی اس کے بعد انہوں نے بڑا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ ان کے لیے ایک ایسا فیصلہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو تقریباً چوک کر دیا تھا۔ یہ جو دنیا بھر میں حالات تھے، دنیا بھر کے ممالک کی اس پہ نظریں تھی کہ یہ کسی طرح ان کے مابین راضی نامہ ہو، یہ معاملات ختم ہو، ورنہ دنیا آگے مشکل میں پھنس جائے گی۔ یورپی ممالک مشکل میں تھے، چین مشکل میں پڑ رہا تھا جو زیادہ تر تیل کا خریدار ہے ایران سے، اور وینزویلا میں امریکہ نے پہلے ہی قبضہ کر لیا، وہاں پہ جو $100 ارب چین نے لگائے تھے وہاں سے تیل لے کے آ رہا تھا، وہاں پہ بھی مسئلہ پڑ رہا تھا۔ مگر چونکہ چین دنیا بھر کے ممالک میں تیل کا کاروبار کرتا ہے، سارے عرب ممالک کے ساتھ اس کے تیل کے تجارت وہ کر رہا ہے باقاعدہ، ایران سے 90% تیل لیتا تھا، وینزویلا سے تیل لیتا تھا، وہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے اپنی طاقت جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس نے امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں چین نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا اور وہ نظارہ کرتا رہا، کیونکہ چین کبھی کسی کی لڑائی میں کودتا نہیں ہے، ہاں پیچھے اگر سپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی ایسی سپورٹ دیتا ہے جو دنیا صرف شک کر سکتی ہے، کھل کے نہیں کہہ سکتی کہ ہاں چین نے ان کی مدد کی ہے۔ بہرحال ایران اب ایک ایسے سٹیج پہ آ گیا کہ 47 سالہ پابندیاں ان سے ہٹ رہی ہیں، اور یہ جو سوئٹزرلینڈ میں یہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے جس کا سہرا پاکستان اور قطر کی طرف جا رہا ہے، قطر کے وزیر اعظم نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا پورا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، جو پاکستان نے محنت کی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ مگر یہ پابندیاں جیسے ہی اب تو آگے تکنیکی مذاکرات ہوں گے، باقی سب کچھ 60 دن کے اندر نہ امریکی نائب صدر ہوں گے نہ کوئی اور ملاقاتیں ہوں گی، ان کی آپس میں ملاقاتیں جو ہوں گی اب اس کو دیکھا جائے گا کہ 60 دن ان کے پاس ہیں اور اس میں یہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال جو سٹارٹ اپ ہم نے دیکھا اس سے لگ رہا ہے کہ امریکہ یہ جو باقی 60 دن ہے یہ بھی گزار کے نکل جائے گا۔ مڈ ٹرم انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اس کا اثر بھی پڑ رہا ہے، مگر انہوں نے بڑے احتیاط سے آگے پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ لبنان کے حالات میں بھی اسرائیل کو امریکہ نے ایک ساتھ بٹھانے کی کوشش کی ہے اور وہاں پہ جنگ بندی ابھی کرا دی ہے، امریکہ بیچ میں کود پڑا ہے کہ یہ معاملات آگے نہ جائیں۔ ٹرمپ کی ٹویٹ سے حالات خراب ہو گئے تھے مگر اب آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے ہیں۔ مگر ناظرین اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جو پاکستان کا رول تھا بیچ میں، وہ شہباز شریف کی فوٹو بار بار عرب نیوز پہ آ رہی ہے کہ کتنا اس کو دکھ ہو رہا تھا، کتنا پریشان تھا۔ جیسے ہی ایران نے امریکہ سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تو زیادہ پریشانی شہباز شریف کے چہرے پہ دکھائی دے رہی تھی، اور تقریباً تمام تر میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بڑی فکر تھی ان کو۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے رول کو یہ نہ بلانے والا رول ہے جو پاکستان نے اس ٹائم پہ ادا کیا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کے اس رول کو مانتی ہے۔ 2-3 ممالک کو چھوڑ کے پوری دنیا اس ٹائم پہ پاکستان کی اس عالمی سفارتکاری کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے جس میں پاکستان کا قد بڑا ہوا ہے۔ بار بار یہی کہتے ہیں ہم کہ اس کو بہتر استعمال کرنا چاہیے، اور پاکستان نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ جو ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کافی لمبی بات چیت ہوگی، اور آگے پاکستان تیل اور گیس کے معاملات میں بڑا سیریس ہے، جو پاکستان اس ٹائم پہ ضرورت ہے پاکستان کو انرجی کی۔ پاکستان میں کافی مشکلات ہیں، ان مشکلات کا واحد حل ایران کے ساتھ اچھے تعلقات اور ان کے ساتھ تجارت کرنا، جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اب ایران بھی اوپن ہو گیا، اس کی بندرگاہوں کو پوری دنیا جائے گی، پاکستان قریب ہے، گوادر بندرگاہ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم ریفائنری بنائیں گے 8 سے 10 ارب ڈالر کی، فوری طور پہ پاکستان، کیونکہ پاکستان نے دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پاکستان نے بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سعودی کے ہم پہ احسانات تھے، ہم نے اس سے زیادہ احسان جو ہے وہ سعودی عرب پہ کیا ہوا ہے۔ تو اب ایک بہترین ٹائم ہے، یہ کم از کم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ انڈیا میں 100 ارب ڈالر بند کر سکتے ہو، اور گزشتہ 5 سالوں میں اپنے 25 سے 30 ارب ڈالر تقریباً جو بتائے جا رہے ہیں مختلف ذرائع سے آپ نے بھارت میں بند کیے ہوئے ہیں، تو دفاعی پہ ایک پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ 10 ارب کا جو وعدہ کیا ہے وہ تو پوری کریں۔
آپ یقین کریں اگر یہ 10-12 ارب ڈالر یہاں پہ لگ جاتے ہیں اور چین تھوڑی مدد کر کے یہیں سے اور ساتھ ایران کے ساتھ ہمارا بندر عباس اور یہ جو چابہار کے ہم قریب جا رہے ہیں، چونکہ انڈیا چابہار میں پہلے سے ان ہے مگر درمیان میں امریکی پابندیوں کے باعث وہ نکل گیا تھا۔ اب چابہار کی پوزیشن آگے دیکھنی پڑے گی۔ ایران کے اور انڈیا کے ہر حال میں اچھے تعلقات رہے ہیں۔ آپ اگر منموہن سنگھ کے 11 سال دیکھیں اور نریندر مودی کی 10 سال یہ بھی دیکھیں، ہم قریب بارڈر پہ پڑے مگر ہمارے اتنے بہترین تعلقات نہیں تھے جتنے ان 20-21 سالوں میں انڈیا کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہیں۔ اب بھی اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات کافی اچھے ہیں، مگر اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان اور ایران کے تعلقات تو انڈیا کے اس سے بھی اچھے تعلقات جو ہیں مطلب اب بھی ایران کے ساتھ ہیں۔ تو ایران ایک علیحدہ ملک ہے، وہ اپنے تعلقات کو مینیج کرتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ کس ملک کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی نظر میں ہے، جس طرح صدر پزشکیان پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کا پاکستان کے اندر شکریہ ادا کریں گے۔ اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ اس لڑائی میں جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے تو پاکستان گزشتہ 25-30 سال میں ایران کے اتنے قریب نہیں تھا جتنا قریب پاکستان پہنچ گیا، اور اب ایران کو بھی احساس ہو گیا کہ بارڈر پہ جو ملک پڑا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہماری مدد کرنے والا وہی ملک تھا۔ تو اب اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے یہ اپنی جو پاکستان کو عالمی سطح پہ ایک اچھا مقام ملا ہے، ایک بڑا مقام ملا ہے، جو پاکستان کی عزت بڑھی ہے، جو وقار میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کو اس کو کنورٹ کرنا چاہیے اور انویسٹمنٹ میں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پیسے حاصل کریں اب، تاکہ اپنے عوام کو آپ غربت سے نکالیں، مشکلات سے نکالیں۔ انٹرنل معاملات دیکھنے پڑیں گے، زیادہ بڑھ چڑھ گئے ہیں، کشمیر کا ایشو پڑا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ آپ اندرونی طور پہ بھی جو کرپشن ہو رہی ہے اس محاذ پہ بھی دنیا میں آپ ثابت کر سکیں کہ ہاں ہم احتساب کر سکتے ہیں، اور جو عسکریت پسندی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ جس ملک میں امن نہیں ہوگا اس ملک میں ٹکے کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا۔ پہلے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ساری انویسٹمنٹ پاکستانیوں کے باہر ہے۔ اس گورنمنٹ کو بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ میں اس ٹائم پہ کھرب پتی جو پاکستانی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلینز آف ڈالر جن کے پاس ہیں، وہ اقتدار کے مزے بھی ہیں، ان کے یار دوست سارے رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ اقتدار اور حکومت کے قریب ہیں۔ تو پہلے تو ان کو لے کے آئیں، ان کو کم از کم یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ ملک ریاض ایک بڑا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا ایک ڈان سمجھا جا رہا تھا، اس کے بعد علیم خان اور دیگر تیسرے چوتھے ہیں، مگر جو 18 سے 20 ارب ڈالر یہ صرف ملک ریاض جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں بند کرنے جا رہا ہے، تو وہ ان پالیسیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ 18-20 ارب ڈالر کوئی کم رقم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بار سپریم کورٹ میں 1000 ارب روپے ڈیمانڈ کیے گئے تھے ملک ریاض سے کہ یہ آپ ادا کریں اور جائیں اپنے کام کریں، اور ملک ریاض کہہ رہا تھا کہ میں 500 ارب روپے دینے کو تیار ہوں۔ تو بڑی مطلب ایک بڑا انویسٹر تھا جو پاکستان سے نکل گیا، مگر جو پاکستان کے دیگر انویسٹر ہیں ان پہ کام کرنا ہوگا کہ پہلے پاکستان میں پاکستانی انویسٹمنٹ کریں، تب باہر سے انویسٹمنٹ، اور باہر سے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ملک میں امن چاہیے، امن پہ پہلے کام کرنا چاہیے۔ امن کے حوالے سے ناظرین بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک تو 16,425 جو خیبر پختونخوا میں عسکریت پسند ہے، جو تحریک طالبان ہے، اس کی شناخت ہو گئی ہے، پروفائلنگ ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بار بار یہی چیختے رہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جتنے افغانستان کے اندر ہیں اتنے ہی ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ جو فگر اب سامنے آئی ہے اس کی پروفائلنگ جو ہوئی ہے باقاعدہ ایکشن پلان کے مطابق 16,425 پاکستان میں موجود ہیں۔ ان میں 2,448 جو ہے وہ سہولت کار بھی ہیں، سہولت کار، اس کے علاوہ 2,448 ہیں۔ اب سہولت کاری اس انداز میں ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں، پھر محکمہ تعلیم کے اس میں 92 سہولت کار ہیں، ٹوٹل 251 سرکاری ملازمین ان عسکریت پسندوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، جس میں 92 جو ہے وہ محکمہ تعلیم کے ہیں، اور 12 جو ہے وہ محکمہ صحت کے ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ ان کی گرفتاری اور ان کو 4th شیڈول میں جو
جن کو ڈالا گیا ہے وہ بھی کافی تعداد میں ہے، 377 تقریباً 4تھ شیڈول میں اس ٹائم پہ حکومت نے ڈالے ہیں۔ ابھی تک پاکستان میں جو خیبر پختونخوا میں 4500 تو گرفتار کر لیے گئے ہیں اور 1300 کے قریب، لگ بھگ 1350 کے قریب پاکستان نے ہلاک کر دیے ہیں۔ مگر یہ 16425 اگر یہ فگر بھی نکال دی جائے تو کم از کم 10-11 ہزار اب بھی ہیں۔ ان کو کیسے گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کیسی کارروائی کی جائے، اب یہ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ شناخت ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے، پھر بھی وہ پاکستان میں موجود ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹھکانے موجود ہیں ان کے مختلف علاقوں میں، چونکہ یہ بنی ہی عسکریت پسند پاکستان کے اندر ہے، 2007 میں وجود پہلے سے رکھتی تھی، ان کے لوگ شامل تھے، مگر ایک تحریک کا نام انہوں نے دیا نہیں تھا۔ 2003 سے ان کی کارروائیاں چل رہی تھیں افغانستان میں۔ ان افغان حکومت کی جو موجودہ افغان رجیم ہے ان کے ساتھ وہ لگے رہے۔ اب وہاں پہ ان کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کو مزید طاقت ان کو ملی ہے، اور اس طاقت کے بلبوتے پہ یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اپنی کارروائیاں جو ہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے، مگر جب آپ کو معلومات ساری اتنی آ گئی ہے اور آپ ریگولر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں، تو جب معلومات ساری ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے بڑا ہاتھ ڈالیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت، پاکستان کی خیبر پختونخوا کی پولیس اور پاکستان سیکیورٹی فورسز اب چاہیے کہ بھرپور کارروائی کریں، اور ملک سے اس لعنت کا کم از کم خاتمہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں وہی حکومت پاکستان کو آگے لے کے جائے گی جو اس ناسور سے پاکستان کو کی جان چھڑائے گا، کیونکہ یہ عرصہ دراز سے پاکستان میں لگا ہوا ہے اور پاکستان کو کھائے جا رہا ہے۔ ساتھ ناظرین، بلوچستان میں جو 2024 میں بلوچ یکجہتی کمیٹی جس کی سربراہ مارنگ بلوچ تھی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے بھی کام کر رہی تھی اور بڑے مظاہرے وغیرہ وہ کیا کرتی تھی، مگر اس کے لنکس بقول حکومت کہ اس کے لنکس جو تھے وہ بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ زیادہ تھے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز جن کو گرفتار کرتی تھی تو یہ ان کو چھڑانے کے لیے آتی تھی، تو اسی وجہ سے ان کا زیادہ عمل دخل تھا۔ اور ایک اور بات ناظرین ساتھ ہے کہ تحریکیں جو ہیں وہ اتنی جلدی کامیاب بھی نہیں ہوتی۔ ہم ملالہ یوسفزئی کو نظر میں رکھ لیتے ہیں، اس کی قدر اور اہمیت اپنی جگہ پہ، مگر اس کو جس طرح پروموٹ کیا گیا تو پاکستان میں ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں۔ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، پشتون تحفظ موومنٹ، ایک بڑی تحریک ہے، مگر وہ بھی چند سال میں کافی آگے چلے گئی ہیں۔ جب ایسی نامولود تحریکیں آگے بڑھتی ہیں نا تو اس کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوگا، ورنہ یہ تحریکیں اتنی جلدی 25-30 سال تو ان کو لگ جاتے ہیں یار۔ اب یہ 1-2-3 سال میں اس قدر آگے گئی ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہوتے ہیں، اقوام متحدہ جاتے ہیں وہاں پہ دھرنے دیتے ہیں۔ تو یہ نومولود تحریکیں جو ہیں یہ ہم کہہ بھی چکے ہیں پی ٹی ایم کے بارے میں، پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں، اور اب یہ بلوچستان BYC جو ہے اس کے بارے میں بھی ہماری یہی رائے ہے، چونکہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیے کام کر رہی تھی، بلوچ عوام کے لیے کام کر رہی تھی، اور پی ٹی ایم کا اور ان کا رابطہ بھی تھا۔ بہرحال اب سرکار نے ثابت کر لیا ہے، جو 2024 میں احتجاج ہوا تھا گوادر میں، اور FC کا ایک شہری جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا تھا، بشیر بلوچ کو، اور پھر ان کے چہرے کو جو ہے وہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ تو ایسے میں پھر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ کیس بھی ان پہ تھا، کئی اور کیسز بھی ان کے خلاف ہیں، اور ان کے ساتھ ایک صبغت اللہ ان کا ایک ورکر تھا، وہ بھی ساتھ موجود تھا۔ ان دونوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ تو اب یہ دونوں جو ہے وہ جیل میں ہے، مارنگ اور ساتھ صبغت اللہ۔ اور بہرحال 1-2 کارروائیاں جو ہیں وہ بلوچستان میں مزید کی گئی ہیں، ایک دال بدین میں کی گئی ہے اور ایک کیچ میں کی گئی ہے۔ دال بدین میں جو کارروائی کی گئی ہے اس میں 5 عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، اور ان کے ٹھکانوں کو باقاعدہ جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کیچ میں کارروائی کی گئی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، اس میں 3 بلوچ عسکریت پسندوں کو جو ہے اس کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کافی تعداد میں، جس طرح خیبر پختونخوا میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی ان کی تعداد ہزاروں ہے۔
تو کارروائیاں مسلسل چل رہی ہیں، اور ان دونوں کا بھی، جس طرح پی ٹی ایم کا اور بی وائی سی کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، اس طرح بی ایل اے کا اور جو پاکستان کے طالبان ہیں، تحریک طالبان پاکستان، ان کے آپس میں روابط ہیں اور یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔